بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یہ پڑھیے محمد آل محمد. صاحبان ایمان، ایک خلیق ملنسار مسکراتا چہرہ مکتب اہل بیت کا بچپن سے ہمارا ساتھی، دینی خدمت میں سرشار، اور ایک ہفتے قبل جب چورنگی پر میری اور اس کی ملاقات ہوئی، مختلف چیزیں میں نے پوچھی. اس کی زبان پر ایک لفظ تھا، اللہ کا شکر ہے. اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، لیکن ہمارے مکتب اہل بیت کی تربیت کا یہ اثر رہا کہ اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہم کھڑے رہے، لیکن اس میں صرف اس لفظ کے علاوہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کوئی اور بات اس نے نہیں کہی. میرے لیے یہ خبر جب اچانک ملی تو میں خود چونکا اور میں حیران ہوا کہ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، اور رات نماز جنازہ اور اس کا کھلا ہوا چہرہ جب میں نے یہیں پر دیدار کیا تو میں مطمئن ہوا. اور میں مطمئن کیوں نہ ہوں، یہ میں نے یہاں تک کہا ہے. اب میں مرحوم کی بہنیں، مرحوم کی زوجہ اور مرحوم کی بچیوں سے خاص طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اس غم کا اجر عظیم عطا فرمائے. آج کی مجلس کے میں نے 3-4 ابواب بنائے ہیں، ذرا تسلی کے ساتھ ان ابواب کو سماعت فرمائیے. رونا آپ کا حق ہے، اور رونے سے کوئی اس لیے منع نہیں کر سکتا کہ رونا عین فطرت ہے. کیا فطرت سے ہٹ کر کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں. لہذا رونا آپ کا حق ہے. لیکن میں ایک حدیث جانتا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جب کسی پر شدت غم اور اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت آ کر ان غم زدہ زوجہ اور بچیاں اور جو بہنیں ہیں اور بھائی ہیں ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے رونے والو،
अल्लाह ने हमेशगी के लिए ये दुनिया बनाई ही नहीं है। और जब सीने पर मलकुल मौत हाथ रख देता है तो उसे सुकून आ जाता है। ये मजलिस ईसा अलैहिस्सलाम जाहिर है इसमें विलायत का चर्चा हम नहीं कर रहे, विलायत से मुराद अली की विलायत नहीं, ये हमारे दोस्त बन्ना में विलायत। लिहाजा जनाब ये मजलिस जो है ये अहले बैत के मसाइब व आलाम के हवाले से है और आज 28 रजब की तारीख है। लिहाजा इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं पहली बात इन बच्चियों की और बहनों की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने कुरान मजीद की जिस आयत का इंतखाब किया है ये कुरान के सूरह मुबारक आले इमरान की 145 नंबर की आयत है। मेरे साथ सफर करें, इस सफर पर तो सबको जाना है। जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला। अजल लिख दी गई है, हां उसका वक्त सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि कब मुझे इस शख्स को दुनिया में भेजना है। मैं अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया और ना मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाऊंगा। इसमें उठने वाले सवालात अभी तो मौका नहीं है। जो खुदकुशी करते हैं उनका क्या होगा, जिनको फायर कर दिया जाता है उनका क्या होगा, जो टारगेट हो जाते हैं उनका क्या होगा, अभी इस वक्त ये बहस की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा एक चीज है मुकद्दमा मौत और एक है खुद मौत। मुकद्दमा मौत अलग है और मौत खुद मौत अलग है। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं मुकद्दमा मौत की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त खुद मौत के फलसफे पे बात कर रहा हूं। तो ये जनाब ये जो मौत यानी कब्ज़े रूह का अमल ये परवरदिगारे आलम के हुक्म क़ज़ा के बगैर हो नहीं सकता। और जब नहीं हो सकता तो अल्लाह ने कह दिया है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से मलकुल मौत ने रूह को बदन से अलग कर दिया। गोया, मैंने लफ्ज़ गोया कह के एक राज अंदर रखा है। गोया के रूह कब हो गई और अब क्या करना है? बच्चियों सुन लो, मैं खुदा की रज़ा पे राजी हूं। बहनों सुन लो, मैं खुदा की रज़ा पर राजी हूं। ये अजर अजीम खुदा की रज़ा पर राजी रहने का ये हमें और आपको अल्लाह अता करेगा। और इसके बाद परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि इस सब्र का बदला तुम्हें दुनिया में दे दिया जाए, वमन युरिद फवाबद दुनिया 145 नंबर की आयत है सूरह मुबारक आले इमरान। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सब्र का बदल इस दुनिया में दे दिया जाए तो हम तुम्हें दुनिया में दे देंगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि इस मरहूम के इंतकाल के बाद सब्र का सवाब अल्लाह तुम्हें आखिरत में अता करे, तो परवरदिगार आलम ने एक जवाब दिया और बड़ा अहम ये जवाब है। और वो जवाब ये है कि वमन युरिद फवाबल आखिरत सनज़्ज़ि शाकिरीन, अगर कोई आखिरत का सवाब चाहे तो अल्लाह उसे दुनिया में भी अता करेगा और आखिरत में भी उसे सवाब अता कर देगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मैंने एक मुकदमा आपकी खिदमत में पेश किया है और इसके बाद मैं दूसरा एक मुकदमा
آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ابھی برادر عزیز عدنان نے جو سلام پڑھا، اس سلام کے جو مصرے ہیں، ان مصروں کو میں نثر کی شکل میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ اشعار ہے اور میں نثر میں بیان کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا ہے، اور پروردگار عالم کا نظام یہ ہے، میرے ذہن میں مؤمنین کی عزاداری میں انہماک، مجلس، ماتم، جلوس، تبلیغ، مکتب، اعمال، یہ سب میرے پیش نظر ہے. شاید 40-45 سال کا تو ساتھ رہا ہوگا ہمارا اور اس کا. یہ ساری باتیں میں مد نظر رکھ کے بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کسی کا کوئی ہلکا، باریک، چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اسے محفوظ کر لیتا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا، صرف میں کری سے کری ملاؤں گا اور آپ کی خدمت میں یہ باتیں گزارش کروں گا. آیت اور ترجمہ یاد رہے آپ کے. جناب سلیمان اپنی بساط کو لے کر اڑ رہے ہیں. جن بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، پرندے بھی موجود ہیں، اور ایک پرندہ جو سایہ فگن تھا، توجہ سے سنیے گا، ایک پرندہ جو سایہ فگن تھا وہ اڑ کر کہیں چلا گیا. اور جناب سلیمان نے جو بھی کہا، میں سزا دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کر لوں گا، تھوڑی دیر کے بعد جناب سلیمان نے دیکھا وہ پرندہ واپس آ گیا. اور جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ کوئی اچھی خبر لایا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے سزا دوں گا. کوئی اچھی خبر. تو جناب علی نے حضور آیا اور نے آ کر کہا کہ جناب یہی قریبی ایک ملک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کی حکمران ایک عورت ہے اور مسلمان نہیں ہے، وہ تو آگ کے پوجنے والی ہے. اور اس کے بعد پوری تفصیلات بتا دی. جناب سلیمان نے اس ہدہد کے ذریعے سے جناب ایک خط لکھا اور ہدہد نے جناب کھڑکی سے جا کر وہ خط پھینک دیا. یہ رابطہ ہوا، یہ وابستگی ہوئی، یہ ملنے کا ذریعہ بنا. کس کا؟ ملکہ سبا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا. اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جناب وہ آ گئی. پوری تفصیلات نہیں بیان کرنی ہے، اشارے. وہ آ گئی اور اس کے اسلام لانے کا سبب ہدہد کا جناب سلیمان علیہ السلام کے اوپر سے ہٹنا اور اس کے بعد ملنا اور اس کا اسلام قبول کرنا. اللہ نے اس ہدہد پرندے کو اس چھوٹے سے کام کا ایک صلہ عطا کیا، اور یہ صلہ اللہ نے جو عطا کیا، بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے اس ہدہد کا جو کام ہے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور قدر کی نگاہ سے دیکھ کر پروردگار عالم نے ایک گفٹ عطا کیا. یہ گفٹ جو ہے یہ علیہ السلام اس پرندے کو ملا. وہ پرندہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا، برس ہاں برس گزر گئے، اور جناب وہ جو اللہ کا تحفہ ہے وہ پرندے کی نسل میں آیا. وہ اصل پرندہ جس نے یہ خدمت کی، خط لایا، جناب خبر لایا، مسلمان بنانے میں ایک حصہ ڈالا، وہ تو مر گیا. اللہ نے اسے تو تحفہ دیا ہی دیا، اس کی پوری نسل میں یہ تحفہ جاری کر دیا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اب میں جا رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پرندے کو معین کیا. ظاہر ولایت میری نگاہوں میں گھوما ہے، ظاہر ایک ہفتے پہلے ملاقات ہوئی، ہمارے گھر آنا جانا رہا، لہذا میں اب دوسرے پرندے کی بات کر رہا ہوں. پھر نتیجے فکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تب آپ خلوص اپنے دل میں قائم کریں گے، اور دین کا کوئی بھی کام ہو
خلوص سے ہٹ کے آپ کو نہیں کرنا، نسلوں میں اس کی خوبیاں جائیں گی۔ وہ پرندہ کون سا ہے؟ عبد المطلب، ابرہا، ہاتھیوں کا لشکر۔ یہ جملے آپ نے سنے، یہ جملے آپ نے اور کیے؟ سورہ فیل ظاہر پڑھ جائیے، میں بہت ساری باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں رکنا نہیں چاہ رہا کہیں بھی۔ بھائی طیرن ابابیل، یہ پرندہ اور پرندے کے ہال آئے، اور چونچ میں ایک، سیدھے ہاتھ میں یا پیر میں ایک، الٹے پیر میں ایک، یہ تین کنکر یہ سارے ابابیل آئے، اور جناب عبد المطلب ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف عبد المطلب اکیلے، اور ہاتھیوں کا لشکر، بلو کلر نیلے کلر کے ہاتھی، ایک ہاتھی کا نام محمود، آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، خانہ کعبہ کو تباہ کر دیں گے، خانہ کعبہ کی کوئی عبادت کوئی طواف نہ کرے، خانہ کعبہ کو ہم اڑا دیں گے۔ اور عبد المطلب، بھائی آپ اپنے اونٹ تو لینے گئے، خانہ کعبہ کی فکر نہ کی، تو عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں، یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا ایک مالک ہے، اونٹوں کا مطالبہ میں کروں گا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ صرف تین کنکر اور چھوٹے چھوٹے کنکر، پورا لشکر تباہ ہو گیا، اللہ ایک کے پورا لشکر تباہ ہو گیا، تین کنکروں سے۔ نتیجہ برآمد کروں گا ابھی۔ اور جب یہ ایک بج گیا، اس نے کیا کیا؟ ابرہا اور بادشاہ جو تھا وہاں تک پہنچا اور کہا لشکر تباہ ہو گیا، ادھر لشکر تباہ ہوا، اور ابرہا نے کہا کہ جناب یہ پرندہ ہے کیسا؟ ایسے میں ایک پرندہ اڑا سامنے، یہ لگا ہوا سامنے، جناب وہ پرندہ آیا، ارے ایسا تھا، ایسے میں وہ پرندہ آیا اور اس نے وہ تین کنکر مارے، خبر دینے والا بھی مر گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ نتیجہ سنیں گے؟ لائیے توضیح مسائل، آیا خوئی کی توضیح، آیا خمینی کی توضیح، رہبر معظم کی توضیح، آیا سیستانی کی توضیح لائیے، نکالیے یہ چیپٹر، اور حلال پرندے اور حرام پرندے۔ جناب چیپٹر کھولیے، کون سا پرندہ ذبح ہوگا، کون سا پرندہ حلال، کون سا پرندہ حرام؟ تو جناب حلال پرندے کے ذبح کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد دو پرندوں کا ذکر آگے سیستانیوں، خوئیوں، خمینیوں، رہبر نے سب نے لکھا کہ جناب علی یہ دو پرندے، ایک کا نام ہے ہدہد، ایک کا نام ہے ابابیل، لکھا کہ ذبح تو کر سکتے ہو لیکن اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس ہدہد اور ابابیل کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھنو یا بناؤ یا کھاؤ، تو اللہ اگر ایک پرندے کی خدمت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ایک پرندے کی خدمت کو ضائع نہیں کرتا، تو میں بارگاہ اہلیت میں کہتا ہوں، اور میں نے کہا پروردگار وہ ہدہد تو نہ گیا، یہ ابابیل جو تھے 5 سال 10 سال زندہ رہے ہوں گے، تو جناب اب وہ چلے گئے۔ آج 1447 ہجری میں جناب میں جب توضیح کھولتا ہوں تو یہاں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ہدہد کو کھاؤ یا ابابیل کا گوشت بناؤ، تو اللہ نسلوں میں جناب علی اس خدمت کو جاری رکھتا ہے اور عوض ثواب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اب میں ولایت کی بچیوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا کرے، زوجہ سے کہہ رہا ہوں، ان کی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا کرے، لیکن یاد رکھو بچیوں، دین پر عمل جاری رکھو۔ اور ظاہر ہے کہ اب میں آپ بچیوں سے خطاب کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گیا، میں نے کہا نا کئی باتیں بیان کرنی ہے، لہذا حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آ گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک بیٹا شاید 6-8 مہینے کا رہا ہوگا۔ اس زمانے میں
جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت نے آ کر کہا موسیٰ تیار ہو جاؤ. کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے. کہا ملک الموت تمہیں پتا ہے یہ میرا چھوٹا سا معصوم بچہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ سبق سکھا رہے ہیں. جناب موسیٰ تاریخ انبیاء سے پڑھ رہا ہوں اور علامہ مجلسی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر جو چاہیے لے لیجئے گا. جناب علی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد اس بچے کا کیا ہوگا؟ اچھا موسیٰ جواب چاہیے؟ ایسا لے لو، چلو پانی کے قریب آؤ، پانی پہ ایسا مارو. پانی پہ ایسا مارا، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. موسیٰ نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں کوئی پتھر نظر آ رہا ہے. کہا پانی میں، پانی تو سوکھ گیا، پانی تو مجسم اب جم گیا، نیچے اتر جاؤ. نیچے اتر گئے. کہا اس پتھر پر ایسا مارو. پتھر پر ایسا مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نیچے ذرا اندر دیکھو پتھر کے اندر کیا ہے. تو کہا جناب ایک گول دائرہ ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا چینٹا ہے، اس کے منہ میں ایک ہری پتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا وہ اللہ کہ جو پتھر کے اندر اس کیڑے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے وہی اللہ تمہارے بچے کی ضرورت کو بھی پورا کر دے گا. اب میں الگ ایک بات کہہ رہا ہوں. اور آج ہی ایک صاحب نے مجھے کتاب دی موت کے 3 منٹ. انہوں نے ایک ہفتے قبل مجھے فون کیا یہ کتاب ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں ہے. اچھا میں آپ کو دوں گا. آج ہی دوپہر میں انہوں نے مجھے دی اور میں گاڑی میں واپس آ رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں ایک بات تھی. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں بہت غور طلب ہے کہ جناب آغاز زمانی اپنے بچپن کی بات بتاتے ہیں. کہنے لگے میں مشہد کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ہماری گاڑی گرم ہو گئی، ہیٹ اپ ہو گئی گاڑی. ڈرائیور نے گاڑی روکی. میری مطلب نوخیز تھا، زیادہ بڑی عمر نہیں تھی. ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ یہ برتن لے جاؤ اور یہاں سامنے سے پانی لے آؤ تاکہ یہ جو گاڑی ہیٹ اپ ہے گرم ہے اس کو ذرا ہم ٹھنڈا کریں. میں اترا، جوانی بھی ابھی شروع نہیں دی تھی اور میں گیا اور میں نے پانی ایک جگہ سے بھرا. جب میں نے اسے اٹھانا چاہا تو مجھ سے وہ بالٹی برتن وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی. بھر تو لیا پانی. اب میں نے سوچا کہ جناب اگر میں یہ پانی اٹھاؤں گا تو اٹھا نہیں پا رہا، کیا کروں؟ پھینک دوں، پانی ضائع ہو جائے گا. پھر جملہ سنیے، اٹھا نہیں پا رہا، پھینک دوں پانی ضائع ہو جائے گا. لہذا اس نے دیکھا سامنے ایک درخت ہے اور درخت سوکھا ہوا درخت ہے. جناب سوکھا ہوا درخت، اس نے بڑی مشکلوں سے چند قدم آگے بڑھ کر جناب اس درخت اس برتن کو پہنچایا اور جناب چلو بنا کر اس نے درخت میں جو سوکھا ہوا تھا چاروں طرف پانی چھڑکا ڈالا اور اس کے جب برتن آدھا رہ گیا اور اٹھا کے قابل رہا تو اٹھا کر گاڑی تک لے کر آیا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو پروردگار نے برزخ میں اس درخت کو پانی پلانے کا ثواب عطا کیا کہ یہ تو تم نے جوانی میں یا بچپن میں ایک خشک درخت کو جو تم نے پانی دیا تھا اللہ نے اس کے عوض تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہیں اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ نے توحید کا مسئلہ سن لیا. یہ ہمارے مکتب کا حادثہ ہے. ہمارے استاد معزز مولانا ساجد حسن صاحب قبلہ کی تربیت کا اثر ہے کہ مجلس پڑھو تو 1-2 فقہی مسئلے ضرور بتا دیا کرو. یہ ان کی تربیت کا اثر. اور اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بچی یتیم ہو گئی، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی یا اس کی بہنیں اب سہارا نہیں ہے یا بھائی غمزدہ ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی آخرت کے اجر کے لیے میں آپ کی خدمت میں قرآن کے سورہ کی کچھ آیتیں تلاوت کر رہا ہوں. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरह माऊन, तीसरे पारे का सूरा। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने नहीं देखा कि जिन्होंने दीन की तकज़ीब की। ये दीन की तकज़ीब करने वाला अल्लाह का मुनकिर नहीं है। ये दीन की तकज़ीब करने वाला ये मुनकिर नबी नहीं है। ये दीन की तकज़ीब करने वाला मुनकिर ईमान नहीं है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो है कि जो यतीम को धक्के दे देता है। बात वाज़ेह हो गई? मैं क्या कह रहा हूं? ये मत ख्याल करे कि वो बेचारी है। नहीं नहीं, बेचारी नहीं है। उसका सरपरस्त मेहदी मौजूद है, उनके सरपरस्त इमाम मौजूद है। आप ख्याल करें कि मैंने उनके स्कूल की फीस दे दी, बिजली का बिल जमा कर दिया तो मैंने एहसान कर दिया। नहीं, उनके लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए ऐसे यतीमों का ख्याल किया जाए। ऐसे लोग जो अचानक, अचानक कल दोपहर की बात है, अचानक अगर कोई वाकया पेश आ गया तो अब जाहिर है एक तो उनको सदमा है, दूसरे दुनिया के मसाइल है, हुकूमतों की अजीब अजीब चीजें हैं। लिहाजा अब ये सहारा कौन बनेगा? सहारा मैं अपने सवाब के लिए बनूंगा। मैं एहसान की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर मैंने कोई खिदमत की, मैंने कोई मशवरा दिया और मैंने किसी स्टेटस तक पहुंचा दिया तो इसका अजीब जो मुझे अल्लाह देगा। अगर वो दरख्त पे पानी डालकर गुनाहों को माफ करवा सकता है तो इन बच्चियों का ख्याल करके इंसान कितने बड़े मकाम को हासिल कर सकता है। ये मैंने एक जुमला कहा है भी। अच्छा, ये कौन है? मुसलमान नहीं, अगर कोई हिंदू हो, अगर कोई काफिर हो, सिख हो, चले हमारे महल्ले में नहीं है, लेकिन अंदरूनी सिंध काफिर भी रहते। ये सुन्नी है, ये शिया है, ये सारी फुजूल बातें हैं, छोड़ दे सारी बातें और कहे इंसान है, अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ने अगर ये इस्तेताअत मुझे दी है और मैं कुछ करने के काबिल हुआ तो इसका अजर कोई इंसान नहीं देगा, इसका अजर अल्लाह देगा। और जब अल्लाह पर उम्मीद है, यकीन है, तो अल्लाह ने कहा है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। सूरह माऊन पढ़ा है मैंने, जनाब यतीम को धक्के देना और किसी गरीब को खाना खिलाना नहीं। खाना खिलाते नहीं है, खुद नहीं खिलाते, और अगर कोई खिला रहा होता है तो उसको तरगीब नहीं देते, अरे क्यों खिला रहे हो, ये तो पेट भरे हुए है। नहीं, ख्याल न करो कि 22 रजब को पेट भरे आए हैं। नहीं नहीं, अरे जो भी खा ले अल्लाह उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। समझ गए बात को? लिहाजा परवरदिगार आलम ने मौत का फलसफा बयान किया। इसलिए सबको तो जाना है, और जब सबको जाना है तो मौत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जब हमने नमाज जनाजा पढ़ी तो जनाब क्या हुआ? मैंने एक जुमला कहा, भाई मौलाना साहब तो पढ़ा रहे थे, लेकिन हर शख्स पर लाजिम है कि वो नमाज जनाजा खुद भी पढ़े। और जब हमने कह दिया कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम इसके बारे में खैर तो जानते हैं, खैर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। यार हमारा उसको बचपन का ही साथ था, 40-45 साल तो रहे होंगे। तो अब मैं सबसे पहला काम ये करूं कि मेरी जबान को ताला लगा दूं, मेरी जबान को सीलूं, मेरी जबान पे कोई हर्फ ना आए कि भाई वो इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। नहीं, अब मुझे हक नहीं है। मैंने नमाज जनाजा में कहा मैं हक खैर जानता हूं और कुछ जानता ही नहीं हो। जब मैं जानता ही नहीं तो ये क्या बोल रहे हो? जब मैंने अहद कर लिया, कह दिया, नमाज में पढ़ दिया, तो नमाज में पढ़कर अब मैं उसके बारे में कोई बात करूं? नहीं, मुझे इतना पता है कि अरे वो लोगों की हेल्प करता था, जुलूसों में आगे रहता था। अरे भाई कल दोपहर में ज़ोहर की नमाज अदा की है, नमाज जनाजा पढ़ी है। ये नमाज ज़ोहर और नमाज जनाजा, ये जनाब किसी का जनाजा है, दोस्त का, उसकी वादा का, और जनाब अली जनाजा पढ़ कर आया, ज़ोहर पढ़ कर आया, और इसके बाद जब आया है इसका मतलब ये है कि वो नमाजी है, मैं गवाही दे रहा हूं।
وہ روزہ دار ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، میں تو خیر بہت کچھ گواہیاں دے سکتا ہوں، میں نے تو پڑھایا ہے اس کو، لہٰذا سارے بچے جو ہیں میرے ہاتھ کے پروڑے گئے ہیں، لہٰذا میں تو گواہی دے رہا ہوں، میری گواہی نہیں آپ لوگوں کی بھی گواہی، لہٰذا اب اللہ پہ یقین رکھیں اور صبر کریں۔ خدا کی بارگاہ میں کوئی لفظ یا اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، یہ لفظ جو ہے شان کبریائی کے خلاف ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، یا اللہ ہمیں طاقت عطا فرما، یہ کٹھن سفر زندگی کا پروردگار ہم دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کر کے اپنی حیات کو حیات جاویدہ بنا دیں۔ اچھا یہ کون تھا؟ میں مسائل کا رت لگا رہا ہوں، یہ کون تھا؟ یہ ایک مسلمان تھا؟ جی۔ یہ ایک مومن تھا؟ جی۔ مسلمان ہونا مومن ہونا نہیں۔ اس کے بعد ایک اور سند ہے کہ جناب یہ سادات رضوی سے تعلق رکھتا تھا، اور جب سادات رضوی سے اس کا تعلق تھا یعنی یہ تھا امام رضا علیہ السلام کی نسل سے تھا، تو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوا تم میرے بیٹے ہو آؤ، اور امام رضا سے کہاں لے کر جائیں گے؟ امام رضا علیہ السلام یا جو بھی امام ہو ہمارے زمانے کے امام ان سارے عزاداروں کو فاطمہ زہرا کی خدمت میں پہنچائیں گے، اس لیے کہ عزاداری کا قبول کرنا، عزاداری کا امتحان، عزاداری کا اہتمام، یہ خود اہتمام جناب علی کس نے کیا؟ اللہ کے رسول سے بیٹی نے کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ نہیں ہوگا۔ کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ اور جب نہیں 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 کہا تو ایک مرتبہ فاطمہ نے تڑپ کر کہا کہ اے بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو اللہ کے نبی نے شہزادی سے وعدہ کیا، تو جب شہزادی سے وعدہ ہے تو روتے ہوئے میں نے بھی دیکھا، ماتم کرتے ہوئے میں نے بھی دیکھا، نمازی بھی تھا عزادار بھی تھا۔ تو آپ یہ تصور نہ کریں، ہاں ایک جملہ جو میں ہر سوئم کی مجلس میں پڑھتا ہوں، ہزاروں مجلسوں میں نے سوئم کی یہ پڑھا، اور میں زوجہ، بچیوں، بہنوں، بھائیوں، بہنے والوں اور سارے رشتہ دار جو اس مجلس میں ہیں، میں ایک جملہ کہلوانا چاہ رہا ہوں، میں پہلے خود ادا کر رہا ہوں، کہ میں اگر کوئی حق ادا کیے بغیر ولایت حسین بیوی، میں لفظ ولایت کہہ کے وہاں نہیں لے کے جا رہا ہوں، ولایت حسین بیوی، اگر کوئی حق ہمارا ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، بہنوں کا اگر حق ادا کیے بغیر چلا گیا تو ہم نے اسے معاف کر دیا۔ قضا نمازیں بعد میں ہو جائیں گی، قضا روزے بعد میں ہو جائیں گے، خون کا حساب بعد میں ہو جائے گا، ابھی اس وقت جو بہترین ایصال ثواب ہے وہ ہے معاف کرنا۔ لہذا سب اپنے دل میں کہیں، خواتین اپنے دل میں کہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، اور جب یہ لفظ معاف کر دیا زبان پر آ گیا تو اس کے بعد جناب اللہ نے معاف کر دیا، اہل بیت کے صدقے میں، شہزادی کے صدقے میں، اور اب اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ ہمیں ادا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی رضا کے عنوان سے زندہ ہے، اور کس عنوان سے زندہ ہے؟ اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، اور آج حسین جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں؟ مدینے سے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ارے حسین کوئی ناشناسا انسان تو نہیں ہے، حسین تو شناسا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، اے اہل مدینہ کیا تم نے حسین کو نہیں پہچانا؟ ارے حسین اسی مدینے میں تو پیدا ہوئے ہیں، اسی مدینے میں تو ارے رسول اللہ کو پشت پر آتے تھے، اسی مدینے میں مسجد النبوی میں اللہ کے رسول نے دوش پر سوار کرایا تھا۔ اے اہل مدینہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ ناکا بن جاتے ہیں، ارے دوش پر بچھاتے ہیں، یہ حسین ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ حسین کوئی اجنبی ہے؟ لیکن ہائے ارے حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے ظاہر کوشش اختیار کی، ارے مدینے والے تم کہاں ہو؟ ارے حسین مدینے سے جا
رہے، لیکن جانے سے پہلے 26 رجب کو سوال بیعت ہوا اور 28 رجب کو زینب کبریٰ سے کہا اے بہنا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اے بہنا اب مدینے سے ہم جدا ہو جائیں گے، سامان سفر تیار کرو۔ ایسے میں ام سلمہ کو اطلاع ہوئی، ام سلمہ آئی اور کہا بیٹا دیکھو سنا ہے کہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی ایک نامعلوم مقام کی طرف سفر کر رہا ہو، مکہ جانا تھا پہلے، پھر وہاں سے نامعلوم مقام، یہ کربلا منتہا ہے، لیکن اس سے پہلے نامعلوم میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا لال کربلا میں شہید ہوگا، میرا فرزند کربلا میں شہید ہوگا، اس لیے کربلا میں جانا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا نانی میں اسی زمین کے لیے خلق ہوا اور یہ زمین میرے لیے خلق ہوئی، سامان سفر تیار ہو رہا اور میرے مولا شب 28 3 مرتبہ قبر رسول اللہ پر آئے، ایک مرتبہ آئے پھر آئے چلے گئے پھر آئے، ایک مرتبہ آ کر کہا نانا نواسا جا رہا ہے، نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا نانا۔ ایک مرتبہ نانا نے نواسے سے کہا اے بیٹا دین کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، نانا میں دین کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھے امام حسن کی قبر پر آئے، اے بھیا آپ کا قاتل تو چھپ گیا لیکن میرا قاتل چھپ نہ پائے گا، میں ایسی قربانی دوں گا، میں جا رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھے ماں کی قبر پر آئے، اماں آپ کا لال جا رہا، اماں آپ کا بیٹا جا رہا۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر سے آواز آئی میرے لال جہاں جہاں جاؤ گے ماں تمہارے ساتھ جائے گی، اجرکم اللہ۔ یہ کاروان مکے میں آیا، مکے میں حاجیوں کے لباس میں احرام باندھ کر خنجر لے کر آ گئے، مچھر مت مارو کفارہ، خدمل مت مارو کفارہ، خدا کے خون میں نکالو کفارہ، لیکن حسین کے لیے خنجر آئے ہیں، احرام باندھ کر لوگ طواف کر رہے۔ حسین نے عمرہ کو حج کی نیت کو بدل دیا اور چلے، لیکن وہ منزل آئی، آخری فکرے وہ منزل آئی۔ اکبر کہاں ہو؟ خدا حافظ، عباس خدا حافظ، اور محمد خدا حافظ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ان کان دین محمد قتل سیوفی، اے تلواروں آؤ حسین کو قتل کر دو۔ ایک مرتبہ زیر فرس سے زمین کربلا کی طرف آئے تو امام نے بازو پھیلا کر کہا اے لال میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں۔ Thank you for watching my YouTube channel.